मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का बयान दिल को दहला देने वाला और अक्ल को हिला देने वाला है, इसलिए कान खोल कर सुनो। तुमने हमेशा ये सुना होगा कि चूड़ियां औरत की जीनत हैं, ये खुशी की अलामत है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कदम लर्ज जाएंगे और दिल खौफ से कांप उठेगा। वो राज ये है कि 5 मौके पर औरतों का चूड़ियां पहनना ना सिर्फ हराम है, बल्कि इसके नतीजे में रिज्क मिट जाता है, बरकत खत्म हो जाती है और परेशानियां घर में मुस्तकिल मेहमान बनकर बैठ जाती हैं। सोचो जरा, वो जेवर जिसे खुशियों की अलामत समझा गया, अगर गलत मौके पर पहना जाए तो वही जेवर नहूसत का सामान कैसे बन जाता है। प्यारी बहनों, ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे जानना तुम्हारी दुनिया और आखिरत के लिए ज़रूरी है। आज का बयान अगर तुमने तवज्जो से ना सुना तो याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, तुम्हारे घरों की खुशियां छिन जाएंगी और दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आएंगी। इसलिए होशियार हो जाओ, क्योंकि ये 5 मौके ऐसे हैं जो औरत की जीनत को उसके लिए वबा बना देते हैं। प्यारी बहनों, हम वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं पहले मौके के बारे में। सबसे पहला मौका जहां औरत को हरगिज़ चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, वो है गम और सोग के दिन। हमारे करीम नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग ना करे, सिवाय अपने शौहर के कि उस पर 4 महीने 10 दिन सोग करे। इस फरमान की रोशनी में ये बात वाज़े हो जाती है कि सोग के दिनों में औरत के लिए ज़ीबो ज़ीनत इख्तियार करना, ज़ेवरात पहनना या ख़ुद को खुशी की हालत में ज़ाहिर करना सख्त गुनाह है। चूड़ियाँ क्योंकि ज़ीनत और खुशी की अलामत हैं, इसलिए गम के मौके पर इन्हें पहनना अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी है। अगर औरत ऐसे वक्त में चूड़ियाँ पहनती है तो ये उस शाख की मानंद है जो ख़िज़ां के मौसम में ज़बरदस्ती खुशनुमा पत्ते लगा ले। ज़ाहिरी रंगत तो आ जाएगी, मगर जड़ें सूखी और बेजान ही रहेंगी। ऐसी औरत के घर से सुकून, रहमत और बरकत छिन जाती है और गुर्बत ऐसे उतरती है जैसे तूफ़ान सूखे खेतों को उजाड़ देता है। इसके बरखिलाफ़ जो औरत सब्र करती है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गम में ज़ीनत से बचती है और चूड़ियाँ नहीं पहनती, उसके घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह उसके नसीब के दरवाज़े खोल देता है और उसकी दुआएं ज़्यादा जल्दी कबूल होती हैं। आज के मुआशरे की तल्ख़ हकीकत यही है कि औरतें सोग के दिनों में भी दिखावा करती हैं, कभी कभार महज रस्म के लिए गम का इजहार करती हैं, मगर हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पाजीब और चेहरे पर मेकअप सजाए बैठी होती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि दुनिया को धोखा देना मुमकिन है, मगर अल्लाह को नहीं। ऐसी औरतों की ये हरकत न सिर्फ उनकी दुआओं को रोक देती है, बल्कि उनके रिज्क से भी बरकत ख़त्म हो जाती है। याद रखो, सोग के दिनों में चूड़ियाँ पहनना अल्लाह के हुक्म को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जो औरत अपने रब के हुक्म के आगे सर झुकाती है, वो सब्र की बदौलत जन्नत की वारिस बनती है, और जो औरत इनकार करती है वो अपने ही हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करती है। प्यारी बहनों, आइए अब मैं आप लोगों को एक हैरान कुन हिकायत सुनाता हूँ जो इबरतनाक भी है और सबक भी, और जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा। कहते हैं एक गाँव में एक औरत रहती थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया। पूरे गाँव में सोग का आलम था, हर तरफ खामोशी और आंखों से बहते आंसू नजर आते थे। लेकिन ये औरत, जिसके लिए अल्लाह ने 4 महीने 10 दिन का सोग लाजिम किया था, उसने अपने हाथों में रंग बरंगी चूड़ियां पहन लीं, होठों पर सुर्खी लगाई और बाजार में यूं निकली जैसे कोई खुशी का दिन हो। लोग हैरान भी थे और कुछ शर्मिंदा भी कि अभी मैयत को दफनाए चंद दिन ही गुजरे हैं और ये औरत जीनत के साथ बाहर निकली है। उसी रात वो औरत ख्वाब में एक हौलनाक मंजर देखती है। उसने देखा कि वो कब्रिस्तान में है, अंधेरा है, कब्रें लरज रही हैं और एक खौफनाक आवाज़ उसके पीछे आ रही है। वो दौड़ती है, लेकिन अचानक उसकी चूड़ियां भारी जंजीरों में बदल जाती हैं और उसके हाथों को जकड़ लेती हैं। वो चीखती है, या अल्लाह, ये क्या है? तो एक गरजदार आवाज़ आती है, ये वो खुशी है जो तूने सोग के दिनों में मनाई, ये वो जीनत है जो तूने गम के वक्त इख्तियार की, अब ये चूड़ियां तेरे लिए वबाल हैं। उसने देखा कि उसके शौहर की कब्र से आग के शोले उठ रहे हैं और वो कह रहा है, तुझे मेरा गम भी रोक ना सका, तूने मेरे बाद भी जीनत इख्तियार की। आज इन चूड़ियों ने तुझे जकड़ लिया है, अब ना तो दुनिया में इज्जत पाएगी ना आखिरत में सुकून। वो औरत खौफ से चीखते हुए उठ बैठी, पसीने में शराबूर, दिल कांप रहा था। उस दिन के बाद उसने अपनी चूड़ियां उतार दीं, लोगों से मुआफ़ी मांगी और बाकी उम्र गमी के मौके पर कभी भी जीनत इख्तियार ना की। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि गम के दिनों में चूड़ियां पहनना सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी को दावत देना है। जो औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, उसकी जीनत उसी के लिए जंजीर बन जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे मौके के बारे में जहां औरत को चूड़ियां हरगिज़ नहीं पहननी चाहिए, और वो है
نامحرم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ خود کو ظاہر کرنا، یہ وہ موقع ہے جو نہ صرف اس کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے بلکہ اس کے گھر کی برکت اور رزق کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر یا زینت کے ساتھ نامحرم کے پاس سے گزرے تو وہ گویا زنا کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ سوچو ذرا، اگر خوشبو لگا کر گزرنے والی عورت کے بارے میں یہ وعید ہے تو پھر وہ عورت جو اپنے ہاتھوں میں بجتی ہوئی چوڑیاں ڈال کر نامحرم کے سامنے جائے، کیا وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ چوڑیاں محض زیور نہیں بلکہ ایک اعلان ہے۔ وہ آواز دیتی ہیں اور توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت ان کی جھنکار کے ساتھ بازار یا محفل میں نامحرم مردوں کے سامنے آتی ہے تو اس کے لیے وہی چوڑیاں فتنہ اور گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی عورت ایک روشن دیا اپنے ہاتھ میں لے کر اندھیری گلی میں گزرے۔ اندھیرے میں بیٹھے سب لوگ فوراً اس روشنی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب عورت نامحرم کے سامنے چوڑیاں پہنتی ہے تو وہ دیا بن جاتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی جھنکار سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ زینت کا چراغ دراصل اس کی عزت کو جلا دیتا ہے، اور پھر وہی عزت جو پردے میں ہیرے کی طرف قیمتی تھی لوگوں کی نظروں کے سامنے بکھر جاتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہ منظر عام ہے۔ لڑکیاں چوڑیاں پہن کر سڑکوں، پارکوں اور تقاریب میں جاتی ہیں۔ ہاتھوں کی جھنکار کو اپنی شان سمجھتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ جھنکار ان کے نصیب کی برکت کو چرا لیتی ہے۔ کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھر میں بے سکونی کی شکایت کرتی ہیں، رزق کی تنگی کا رونا روتی ہیں، لیکن سوچتی نہیں کہ شاید ان کے اپنے ہی اعمال ان کے گھروں پر نحوست بن کر چھا گئے ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ نے عورت کو حیا کا تاج دیا ہے۔ جب وہ اس تاج کو اتار کر چوڑیوں کے بجنے کو اپنی پہچان بناتی ہے تو حقیقت میں وہ اپنی معزز شناخت کھو دیتی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں چوڑیاں پہننا نہ صرف گناہ ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا راستہ بھی ہے۔ اگر عورت اس موقع پر اپنے ہاتھ خالی رکھے اور اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکائے تو وہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے اور آسمان کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن اگر وہی ہاتھ چوڑیوں کی جھنکار میں مشغول ہو جائیں تو یاد رکھو، دعائیں آسمان سے لوٹ آئیں گی اور رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار عورت کبھی بھی اپنی زینت کو نامحرم کے سامنے نہیں لاتی۔ وہ جانتی ہے کہ یہ چوڑیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں اتنی ہی خطرناک بھی ہیں جب وہ غلط وقت اور غلط جگہ پہنی جائیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے موقع کے بارے میں جہاں عورت کو چوڑیاں ہرگز نہیں پہننی چاہیے، اور وہ ہے نماز یا عبادت کے وقت۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب عورت کو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، سر جھکانا ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان لمحوں میں وہ چوڑیاں پہنے جن کی جھنکار کانوں کو بھر دیتی ہو تو وہ جھنکار اس خشوع و خضوع کو توڑ دیتی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو کھیل اور غفلت میں ہو۔ غور کرو، جب نماز میں دل اللہ کی طرف ہو اور کان چوڑیوں کی کھنک میں الجھ جائیں تو کیا وہ عبادت خالص رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے عبادت کے وقت عورت کو زیب و زینت چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت دنیاوی دکھاوے کا نہیں بلکہ رب کے سامنے گریہ و زاری کا ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بہت عبادت گزار سمجھی جاتی تھی۔ وہ تہجد میں اٹھتی، قرآن پڑھتی اور دن رات دعاؤں میں مشغول رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ رنگ برنگی چوڑیاں پہنتی اور نماز کے وقت بھی انہیں نہیں اتارتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اوپر پہنچتی ہیں ایک جھنکار کی دیوار سے ٹکرا کر واپس گر جاتی ہیں۔ وہ عورت پریشان ہو کر رونے لگی اور پکارنے لگی، یا اللہ، میری دعائیں کیوں لوٹا دی جاتی ہیں؟ تو آواز آئی، اے بندی، تو نے ہمیں پکارا ضرور، لیکن تیری جھنکار نے تیری گریہ وزاری کو ڈھانپ دیا، تیرا دل خالص نہ رہا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ عورت کانپ گئی اور اس نے عہد کیا کہ اب وہ عبادت کے وقت سادگی اختیار کرے گی اور چوڑیاں کبھی نہ پہنے گی۔ پیاری بہنوں، چوڑیاں عبادت کے وقت پہننا بالکل ایسے ہے جیسے کسی مقدس کلام کو شور و غل کے بیچ پڑھنے کی کوشش کرنا۔
اگر تم قرآن کو بازار کے ہنگامے میں سنو تو اس کی تاثیر دل پر نہیں اترتی، بالکل ایسے ہی اگر تم نماز میں جھنکار لے جاؤ تو اس کا نور دل تک نہیں پہنچتا۔ آج کے معاشرے میں عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ نماز تو دل کا معاملہ ہے، چاہے جیسے بھی پڑھو، لیکن یاد رکھو اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور انداز بھی۔ اگر تمہاری ظاہری حالت عاجزی کی نہ ہو تو دل کی کیفیت بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ مثال عقل سے بالاتر ہے مگر حقیقت ہے۔ جیسے کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے وقت اگر تم کہکے ہوں اور کھیل تماشے کے ساتھ جاؤ تو بادشاہ کے غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح رب العالمین کے دربار میں جب تم زینت اور جھنکار کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ عبادت اس کے ہاں بے وقت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرے موقع پر چوڑیاں پہننا نہ صرف عبادت کے نور کو ختم کر دیتا ہے بلکہ دعاؤں کو بھی قید کر دیتا ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، عبادت کے لمحوں میں اپنے ہاتھوں کو خالی رکھو، دل کو سجدے میں جھکاؤ اور اپنی دعاؤں کو اس قدر خالص بنا دو کہ وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچیں اور واپس برکت بن کر لوٹیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے موقع کے بارے میں جب عورت کو ہرگز چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، اور وہ ہے سوگ اور غم کی محفل کو خوشی اور دکھاوے کی محفل بنا دینا۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کے بجائے عورت اپنی ضد، فیشن اور دکھاوے کو ترجیح دیتی ہے۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت پر ویسا ہی اظہار کیا جیسا جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا، وہ ہم میں سے نہیں۔ غور کرو، جاہلیت کے دور میں لوگ غم کے وقت بھی اپنی زینت کو کم نہ کرتے تھے، بلکہ اس دکھاوے کو اپنی بڑائی سمجھتے تھے۔ چوڑیاں پہن کر ماتم یا سوگ کی جگہ جانا گویا اللہ کے فیصلے کو ہلکا کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جلتے ہوئے مکان میں خوشبو چھڑک کر کہنا کہ اب آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ خوشبو لمحہ بھر کا دھوکہ دے سکتی ہے، مگر آگ اپنی شدت نہیں چھوڑتی۔ پیاری بہنوں، سوچو ذرا، جب کسی گھر میں میت ہو اور عورتیں چوڑیاں پہنے بیٹھی ہو تو کیا یہ منظر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو وہ لمحہ ہے جب فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ یہ عورت اللہ کے فیصلے پر صبر کرنے کے بجائے زینت کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ چوڑیاں اس وقت نحوست کا بوجھ بن کر اس عورت کی تقدیر پر لٹک جاتی ہیں، اس کی دعائیں قید ہو جاتی ہیں اور اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم یہ تلخ حقیقت دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں غم کے موقع پر بھی اپنی حالت بدلتی نہیں۔ میت والے گھر میں بھی میک اپ، چوڑیاں اور فیشن ان کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس وقت ان کی ایک دعا مرحوم کے لیے سب سے بڑا صدقہ ہو سکتی تھی، لیکن وہ چوڑیوں کی جھنکار میں سب کچھ ضائع کر دیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ وہ موقع ہے جہاں چوڑیاں عورت کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ غم کے وقت زینت اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اندھیری رات میں چراغ بجھا کر پھر بھی روشنی کا دعویٰ کرنا۔ یاد رکھو، غم کے لمحے صبر اور عاجزی مانگتے ہیں، نہ کہ زینت اور خوشنمائی۔ اگر عورت اس موقع پر سادگی اختیار کرے گی تو اللہ کے نزدیک اس کا ہر آنسو دعا بن جائے گا، لیکن اگر وہ چوڑیاں پہنے گی تو وہی چوڑیاں اس کے لیے بوجھ بن جائیں گی، دنیا میں غربت لائیں گی اور آخرت میں عذاب۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں موقع کے بارے میں جہاں عورت کو ہرگز چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، اور وہ ہے غیبت اور لہو و لب کی محفلوں میں۔ یہ وہ موقع ہے جب عورتیں اکٹھی ہو کر دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہیں، دوسروں کی عزت پر حملے کرتی ہیں اور اپنی چوڑیوں کی جھنکار کے ساتھ اپنے گناہوں کو بڑھاتی ہیں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والا اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی تھی۔ سوچو ذرا، جب غیبت جیسا خوفناک گناہ ہو اور ساتھ ہی چوڑیوں کی جھنکار ہو تو وہ محفل اللہ کے غضب کا مرکز بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی عورت زہریلے سانپ کو چمکدار کنگن سمجھ کر اپنے ہاتھ میں پہن لے۔ وہ سانپ کچھ وقت تک خاموش رہے گا، لیکن آخرکار کاٹ لے گا اور اس کی جان لے لے گا۔ بالکل ایسے ہی جب عورت غیبت کی محفل میں چوڑیاں پہن کر بیٹھتی ہے، وہ خوشی کے اظہار کو زیور سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں وہی جھنکار اس کے لیے زہر بن جاتی ہے، جو رزق کو ختم کرتی ہے، برکت کو جلا دیتی ہے اور دعاؤں کو روک دیتی ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ منظر عام ہے۔ عورتیں محفلوں میں مل بیٹھتی ہیں، گھنٹوں دوسروں کے کپڑوں، رشتوں اور کمزوریوں پر باتیں کرتی ہیں،
ان کے ہاتھوں میں بجتی چوڑیاں گویا اعلان کرتی ہیں کہ وہ خوش ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں پر غربت اور نحوست کو دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہی عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، بچوں کے نصیب کھلتے نہیں، شوہر کے کام میں برکت نہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ سب ان کی اپنی چوڑیوں کی جھنکار اور زبان کے زہر کی بدولت ہے۔ کہتے ہیں ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی جس کی زبان پر ہمیشہ دوسروں کی برائیاں رہتیں۔ وہ جہاں بیٹھتی چوڑیوں کی جھنکار کے ساتھ اپنی محفل کو گرماتی اور لوگوں کے عیب چن چن کر بیان کرتی۔ ایک دن بستی کی چند عورتیں کنویں پر پانی بھرنے گئیں۔ وہاں بھی اس عورت نے اپنی عادت کے مطابق فلاں کی بہو، فلاں کی بیٹی اور فلاں کے گھر کی باتیں شروع کر دیں۔ عورتیں خاموش رہیں، مگر اس کی چوڑیوں کی کھنک سب کو کھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک بزرگ عورت وہاں آ گئی۔ اس نے پانی بھرا اور جاتے جاتے رک کر کہا، اے بہن، یہ جو چوڑیاں تیرے ہاتھوں میں بج رہی ہیں یہ محض زیور نہیں، یہ تیرے گناہوں کی گواہی ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تیری زبان اور ہاتھ گواہی دیں گے تو یہ چوڑیاں بھی آواز اٹھائیں گی کہ یہ عورت ہمیں پہن کر دوسروں کی عزت خاک میں ملاتی تھی۔ یہ سن کر عورت کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے پھر بھی ہنسی میں اڑا دیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت سخت بیمار ہو گئی۔ بستی کی عورتیں اس کے پاس آئیں تو اس کے ہاتھ سوجے ہوئے تھے اور چوڑیاں گویا قید کی طرح اس کی کلائیوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی، ان چوڑیوں کو اتارو، یہ تو میرے لیے زنجیر بن گئی ہیں۔ لیکن کوئی بھی انہیں نہیں اتار سکا۔ چند دنوں میں وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی اور لوگوں نے یہ عبرت دیکھ لی کہ وہ چوڑیاں جو فخر سمجھی جاتی تھیں اس کے لیے قید اور رسوائی کا ذریعہ بن گئی۔ پیاری بہنوں، یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غیبت کے ساتھ پہننے والی چوڑیاں زینت نہیں بلکہ عذاب ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن صرف ہاتھوں پر نہیں ہوں گی بلکہ گواہی کے طور پر آواز اٹھائیں گی۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے ہاتھوں کو چوڑیوں کی جھنکار کے بجائے دعا اور ذکر کے نور سے روشن کرو۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، چوڑیاں اصل میں خوشی اور پاکیزگی کی علامت ہیں، لیکن جب وہ غیبت اور لہو و لعب کی محفل میں بجیں تو وہ عزت کے بجائے ذلت کے ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہی وہ پانچواں موقع ہے جہاں عورت کو چوڑیاں ہرگز نہیں پہننی چاہیے، کیونکہ ان لمحوں میں پہننا نہ صرف گناہ کو بڑھاتا ہے بلکہ گھر سے رحمت اور رزق کو بھی بھگا دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے خوشی اور غم کے مواقع پر اللہ کے حکم کو بھلا دیا ہے۔ عورتیں چوڑیاں پہن کر بازاروں اور محفلوں میں اپنی زینت کو فخر سمجھتی ہیں، حالانکہ یہی زینت بعض مواقع پر ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ آج کی عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل خوبصورتی چوڑیوں کی جھنکار میں نہیں بلکہ حیا، پردے اور عاجزی میں ہے۔ وہ ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں جو دعا کے لیے اٹھیں، غریب کو کھلانے کے لیے بڑھیں اور ماں باپ کی خدمت کے لیے جھکیں، نہ کہ چوڑیوں کی آواز سے نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ سوچو ذرا، کیا یہ بہتر ہے کہ چوڑیاں بجا کر لمحاتی خوشی خریدی جائے یا ہاتھ خالی رکھ کر اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت حاصل کی جائے؟ یاد رکھو، دنیا کے زیور چند دن کا فریب ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو عورت اپنی زینت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتی ہے وہ دنیا میں عزت پاتی ہے اور آخرت میں جنت کی وارث بنتی ہے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان فتنوں سے بچائے جو ہماری دعاؤں اور رزق کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور ہمارے گھروں کو سکون اور برکت سے بھر دے۔ دوستو، اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے یا آپ کے اندر کوئی تبدیلی کی کرن جگائی ہے تو برائے کرم اسے اپنے تک محدود نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے، کسی کی دعا کو قبولیت کا ذریعہ بنا دے اور کسی کے گھر میں رحمت لے آئے۔ تو لائک ضرور کرنا، کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے دینا اور مزید بیانات کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اللہ حافظ۔